बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर रफ़ाकी। आप देख रहे हैं कॉरेस्पोंडेंट चैनल्स और हमारे देखते हैं इस प्रोग्राम में तज़िये, पॉलिटिकली और समाजी हर तरह के मौज़ूअ के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं। आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहता है। जिन लोगों की हमें जो आते हैं आउटपुट, हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारे साथ रहें और एक यानी कि मुनफर्द जो है हमारे तज़िये जो हैं वो आप देख सकें जो कहीं और आपको नज़र नहीं आते। आज नाज़रीन हम जो है हमारे जो मुल्क की सूरत हाल है, पॉलिटिकली सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही, स्टेबल नहीं हो रही। हुकूमत भी बन गई, सारी चीज़ें फॉर्मेशन हो गई, सेनेट, गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सदर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह से महसूस होता है जैसे फ़ज़ा में जो है वो बेयकीनी, गैर यकीनी की कैफियत है। उसकी एक वजह इमरान खान हैं जो 9 मई के कल्प्रिट हैं और अदालतें जो हैं वहाँ से उन्हें उस तरह से अभी तक कोई फ़ैसले नहीं आ सके, बल्कि कई चीज़ों में ये हुआ कि रिलीफ़ मिल रहा है और ज़ाहिर हक़ भी है एक आदमी का जो भी है, जो कानून के मुताबिक हो या आइन के मुताबिक हो। लेकिन फिर भी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफवाहसाज़ी भी हो रही है कि जी कुछ अदालतों में भी, अदालतों के जो जजेज़ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ग्रुप बंदी हुई है और ये किसी भी मुल्क के लिए, इंसाफ के निज़ाम के लिए नुकसानदेह होता है कि आप आइन और कानून से हट कर जो है ज़ाती सोच के मुताबिक फ़ैसले करने शुरू कर दें। इसी तरह से मुल्क भर में मुख्तलिफ़ अफवाहसाज़ियाँ भी चल रही हैं कि जी पता नहीं कोई मार्शल लॉ की बात कर रहा है, कोई एमरजेंसी की बात कर रहा है। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे तारिक खुर्शीद साहब से। ये अभी इक़्तिदार के शहर से होकर भी आए हैं, वहाँ पर क्या देखा, क्या सुना और जो चीज़ें हैं सर डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये बड़ा अहम इस वक्त जो सिचुएशन है जिसमें हम शिकार। हम चाहते हैं कि जो हमारे नाज़रीन हैं, हमारे चैनल के जो नाज़रीन हैं, उन्हें कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो पता चले। हम अदलिया में जो ग्रुपिंग है और जिस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं उस पर पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके और उसमें हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि मैं दरख्वास्त भी करूँगा कि जो देखते हैं ना वो राय तो दें कि हम ठीक लाइनों पे सोच रहे हैं या हम गलत हैं। अच्छा, इस्लामाबाद के सहाफ़ती हल्के हों या कह लीजिए कि सियासी हल्के, सफारती भी हल्के और सफारती भी सारे, वहाँ पे अफवाहें हैं। उनको ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये कोई इतला है या कोई ख़बर है, लेकिन अफवाहों का भरमार है। और ये होता यही है कि जिस वक्त आप मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के कदगन लगाते हैं तो फिर अफवाहों के वो चलती दरवाजे खुलते हैं। ये भी कहा जाता है कि अफवाह जब चलती हैं तो इसके पीछे कहते हैं जहाँ धुआं उठता है कुछ ना कुछ होता है, तो अफवाहें ऐसे ही नहीं निकलती। और हमने देखा कि माजी की जो अफवाहें थी वो कहीं ना कहीं तारीख जब दोहराई जाती है तो नज़र आता है कि उसमें से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो निकल आती हैं। और जो आपने वहाँ उस वक्त तो कियास किया होता है, लेकिन बाद में वो हकीकत बन के सामने आ जाती है। तो इस्लामाबाद के हल्कों में जो सब एमरजेंसी से लेके एमरजेंसी प्लस और मार्शल लॉ सब की बातें की जा रही हैं। अब मुल्क की हालात पे नज़र डालें तो बड़ा सवाल है कि भाई क्या मतलब कैन वी अफोर्ड, मतलब ये सारी हम कर सकते हैं। वही कहने लगा हूँ, मुल्क की हालात पे नज़र डालें ना तो हम ये अफोर्ड नहीं करते। और लेकिन ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि जो लोग इन अफवाहों को पर लगा रहे हैं वो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट या मुक़तदरा के दरमियान जो एक चपकलिश चल रही है उसको हवा दे रहे हैं। उसके पस मंज़र में ये सारा कुछ सामने आ रहा है। अब एक तरफ अदलिया में जो भी लोग बैठे हैं, मैं वो अक्लमंद भी हैं, वो फ़हम व फ़रासत रखते हैं, वो और मैं उनकी मुहिब वतनी को भी मैं डाउट नहीं करता। और इसी तरह जो मुक़तदरा है उसमें भी जो लोग, चाहे वो सियासी हैं या अदारा जाती हैं, उनकी भी वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी फ़हम व फ़रासत रखते हैं और वो भी जो हैं वो मुहिब वतन हैं। तो मुझे कम से कम ये बात समझ नहीं आती कि कैसे ये चीज़ें जो हैं वो उस नहज पे चली जाएंगी जो मुल्क की सलामती को ख़तरे में डाल दे। क्या इसके पीछे कोई बैनुल-अक़वामी माफियाज़ या कुव्वतें भी हो सकती हैं? हर सिचुएशन में
بین الاقوامی مافیا یا بین الاقوامی قوتیں سپر پاورز اور جن کے مفادات آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ کا متحرک رہتی ہیں. اب پاکستان بنیادی طور پہ جغرافی کے حوالے سے ایک ایسے خطے میں ہے جس میں بہت سے جو ابھرتی اور پرانی سپر پاورز جو ہیں ان کے درمیان ایک پراکسی وار کا بھی جگہ جو ہے وہ چل رہی ہے. آپ کو چائنا کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بلڈ اینڈ روڈ جو ہے وہ سی پیک اور اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں امریکنس کی. اب اگر آپ بالکل مطلب ایک پیراڈائم شفٹ نظر آتی ہے آپ کو کہ جب عمران اقتدار میں آیا تو کس طرح چائنا کے ساتھ تعلقات میں سرماری 2018 سے 22 تک کہتے ہیں اس پہ کام رکا رہا ہے. ہاں رکا رہا. چائنا کے ساتھ جو گرمجوشی کے تعلقات تھے ان میں سرماری آ گئی. ایران کے ساتھ سرماری آئی, بلکہ دیگر ممالک سعودی عرب کے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں. صرف ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران کا ٹلٹ جو تھا وہ اخوان طالبان کے حوالے سے اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں. حالانکہ اخوان طالبان ہو یا ایران کے, بلکہ فارن پالیسی بہت عرصے پہلے سے مقتدرہ جو ہے وہی اس کو رخ دیتی ہے. تو میں اس کو جو بھی پلس مائنسز ہیں اس کو انہی کی طرف منسوخ کروں گا. اور مجھے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان نے ایران پہ حملہ کیا اور افغانستان سے کراس بارڈر جو جتنی بھی سرگرمیاں ہو رہی ہیں, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ مقتدرہ جو ہے اس نے کے تعلقات ٹھیک ہیں ان دونوں کے ساتھ. اور وہ بھی جو فیصلہ تھا وہ اس کو دیکھیں گے کہ جو ایران کے اندر سرگرمیاں کر رہے تھے وہ ایران کو موقع دے دیا گیا کہ ایران ان پہ اٹیک کر کے ان کو ایلیمنیٹ کر دے, اور جو پاکستان میں سرگرمیاں کرتے تھے ان کو پاکستان کو موقع دے دیا گیا. تو عملاً ایسے لگتا ہے جیسے سارا کچھ کنسنٹ سے ہی ہوا. وہ لیکن بین الاقوامی طاقتیں ضرور اس میں انٹرفیئر کرتی ہیں, اور جب انہیں موقع مل رہا ہو تو وہ کیوں نہیں کریں گی. اس میں بنیادی طور پہ جو امریکہ ہے وہ چاہے گا کہ پاکستان سٹیبل نہ ہو. اچھا, یہ امریکہ کو بھی سوٹ کرتا ہے اور یہ انڈیا کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان انسٹیبل رہے. جبکہ چائنا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو, اور تاکہ یہ سی پیک کے تحت وہ جتنا بھی ہے وہ ایک معاملات جو ہے وہ جو ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں ٹورڈز سینٹرل ایشیا اور یورپ کی طرف, وہ مٹیریلائز ہو سکے اور ایک تجارتی روٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو. کیونکہ گوادر کی پورٹ بہت اسٹریٹجک پوائنٹ پہ موجود ہے. اسی طرح ایران کی چاہ بہار بھی اسٹریٹجک ہے. تو اگر یہاں سے سینٹرل ایشیا کو راستے کھلتے ہیں, بلکہ میرے نزدیک نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان میں بھی اسٹیبلٹی جو ہے وہ کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی, آپ کی کلچرلی سرگرمیاں بڑھیں گی. لیکن صورتحال آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں اس طرف جا رہی ہیں کہ ایک تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی اپنے جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور وہ جو انہوں نے ایک مانسٹر تیار کیا تھا وہ اب اس کو ڈسمینٹل کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو لیکن اب یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی اکانومی جس طرح کی صورتحال میں سے گزر رہی ہے اس میں ہلکی سی بھی ڈسٹربنس جو ہے وہ مسائل کھڑے کر سکتی ہے. نہیں تو ان لوگوں کو جو مطلب یہ پھیلا رہے ہیں چیزیں, افواہ سازی ہے جو بھی ہے, تو ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم مطلب کیا کرنے جا رہے ہیں. ہمارے جو مقتدرہ ہے یا ہماری جو عدلیہ ہے وہ فیصلے جو ہیں, اب دیکھیں نا ایک جج صاحب ہیں وہ ان کے آتا ہے کامنٹس آتا ہے میڈیا پہ چلتا ہے کہ جی عمران خان کی پاپولیرٹی بہت ہے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر ہم ان کے اس سے لیں جس کی پاپولیرٹی جس کی زیادہ جو جتھا لے کر آ جائے, جو گروہ لے کر آ جائے اس کے خلاف, تو وہاں پہ آئین اور پھر انصاف کہاں رہ جاتا ہے نا. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ عدلیہ کے کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں یہ مان لینا چاہیے. مثلاً اب جو ایک فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس میں سائفر کے حوالے سے,
اب دیکھیے کہ وہاں پہ یہ تسلیم شدہ فیکٹ ہے کہ ایک سائف مطلب وہ آیا، اس پہ پاکستان نے ڈیمارچ بھی ایک مطلب پروٹیسٹ کیا، اور وہ سارا اسمبلی میں ڈسکس ہوا، وہ عدلیہ کو بھی اس کی کاپی روانہ کی گئی، اور وہ سارا ایک فیکچول پوزیشن تھی۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ یا کہہ لیجیے مقتدرہ جس میں مطلب موجودہ حکومت شامل ہے، ان کا موقف یہ تھا کہ وہ کاپی جو لہرائی گئی تھی یا وہ کاپی جس کا اسمبلی میں ذکر ہوا تھا وہ مسنگ ہے۔ اب اس پہ وہ ایک کیس بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ٹیکنیکل کہہ لیجیے اگر کوئی خامیاں تھیں بھی تو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ کیس ریمانڈ ہو سکتا تھا، لیکن آل دا وے اس کو لیکن ایک وہاں پہ یہ بھی بات آئی تھی کہ جی وہ تو جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ ذمہ دار ہیں، اس کو پرائم منسٹر کو کیا پتہ ہے، لیکن ہم بھٹو صاحب کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ وہ تو دور از کار تک ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، تو ان کو انہوں نے وہ سینٹنس ایون بھٹو کے کیس میں فیصلہ تو دے دیا کہ وہ انصاف نہیں ملا، اور وہ جو ساری کارروائی تھی وہ معیار انصاف کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، لیکن نہ وہ فیصلہ بدلا، نہ اس کے جو اس فیصلے تک پہنچانے اور اس کے جو بھی وہ کردار تھے ان کو بھی مطلب کچھ نہیں ختم کرنے کے جو کردار ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، آپ نے ان کو نہ کیا۔ اسی طرح اب بھی جو سپریم کورٹ میں بہت سے کے معاملات میں آ کے ایون قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے کیس کے بارے میں بار بار ریفرنس آتا ہے، لیکن جو اس کے کلپریٹ تھے جنہوں نے یہ سارے فیصلے کیے، جنہوں نے وہ غلط جنہوں نے اقامہ پہ پرائم منسٹر کو نکالا، اسی سے ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے سر۔ مطلب کہ دیکھیں نا یہ وہ ساری معاملات ہیں۔ اب ایک پنجاب حکومت جو ہے جو ایک سو پہلے سے کا قانون بنا ہوا ہے، یہ حد تک عزت یا جو بھی اس کو پیکا کے نام سے، اس کو پنجاب حکومت نے بڑی اجلت میں حد تک عزت کا قانون دے کر، حالانکہ حد تک عزت اور چیز ہے، جب کہ یہ جو معاملات ہیں کہ آپ کی شخصیت، آپ کا کاروبار، آپ کی چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں، بہتان تراشی جو ہے، الزامات جو ہیں، وہ اس کے اوپر کوئی قانون سازی ان کو کرنی چاہیے تھی۔ یہ ٹوٹلی ایک دوسری طرف جا کے تو ایک ایسا قانون بنا رہے ہیں جس پہ زبان بندی کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اور اسی سے شاید افواہیں جو ہیں وہ افواہیں جو جنم لے رہی ہیں وہ اسی کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں بیسیکلی جو ہو رہا ہے، میں نے کہا نا کہ وہ مانسٹر جو تیار کیا گیا تھا وہ ڈسمنٹل نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے جنہوں نے وہ اس کو ایکسپیرینس کر لیا اور جو پاکستان کے کہہ لیں کہ خوب میں کسی کی بھی کو مطلب نیت پہ کیونکہ شک نہیں کرنا چاہتا، اپنے حب میں وہ جو ڈسمنٹل کرنا چاہ رہے ہیں اس میں رکاوٹیں کھڑی جا رہی ہیں۔ آپ کے نظریات ہو سکتے ہیں، ہر انسان اپنا ایک ویو پوائنٹ رکھتا ہے اور اس کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن اس نقطہ نظر کو انصاف دینے میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جتنے بھی ججز ہیں اور ان کو نہ صرف یہ کہ انصاف دینا چاہیے بلکہ ایک بڑے اسپیکٹرم پہ انہیں ملک کی سلامتی، ملک کے خوشحالی کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس کو تو ڈسٹرب نہیں کر رہے۔ لیکن آپ بہت ضروری ہے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا بالکل احترام ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں نے آپ سے ایک پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ جو ننگی حقیقتیں ہیں وہ کچھ مختلف ہوتی ہیں۔ آپ کہتے تو بہت کچھ ہیں، آج فلسطین میں کہاں گئے وہ سارے انسانی حقوق؟ تو انسانی حقوق جو ہیں وہ بھی کہہ لیں مشروط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو نظر آئے کہ آپ کے ملک خطرے میں پڑ رہا ہے تو پھر انسانی حقوق کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ اسی طرح جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ جو ایکٹ جو ہے وہ اس کی پنجاب گورنمنٹ نے جس کو نافذ کیا ہے، یقیناً اس میں وہ کہہ لیجیے اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرتا ہے، اور اس پہ ہونا چاہیے کہ اس کو ریویو ہونا چاہیے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو موجودہ کہہ لیجیے کہ قوانین یا
جو موجودہ اوزار اس حکومت کے ہاتھ میں ہیں ان سے وہ ان کے معاملات سلجھ نہیں رہے. یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں کہ ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس یا فلاں، یہ کیوں ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایمرجنسی سے بات بن جائے، شاید ایمرجنسی پلس میں ایسے ٹولز آپ کے ہاتھ میں آ جائیں کہ آپ اس کو کنٹرول کر لیں. لیکن میں جو پھر واپس وہی بات کروں گا کہ اس سارے عمل میں آپ اس وقت جو اکانومی جو بڑی مشکل سے سنبھلی ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اب یہ جو ایکٹ آیا ہے ایک لحاظ سے یقیناً مطلب کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ افواہوں پہ بیس کرتے ہوئے، مثلا میں اس لیے ان کو افواہیں کہہ رہا ہوں، میں یہاں ایک خبر بنا دوں کہ مارشل لا آ رہا ہے تو یہ تو بہت زیادتی ہوگی، اس لیے کہ وہ اس پرسپیکٹو میں پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو اسی طرح مطلب آپ کہہ لیجئے کہ آپ کو روز آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا ہوا ہے. یہ معاملات بہت دیر سے چلتے آ رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ اس میں اس حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس سے پچھلی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایک تسلسل ہے جو ہم نے ایک کلچر بن گیا ہمارا. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے کہ جتنا آج یہ ریئلائزیشن ہے کہ اس کلچر کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں اپنے رویے، ہمیں اپنے طریقہ کار جو ہیں ان کو بدلنا پڑے گا، اور ہمیں اب کچھ چیزیں اب کرنی پڑیں گی، ورنہ خدا نخواستہ جو ابو کلام آزاد نے لکھا وہ سچ نہ ہو جائے. آپ آدھا ملک گنوا چکے ہیں اور باقی آدھے کے ساتھ آپ یہ کھلواڑ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ طارق خورشید صاحب. ناظرین، آپ نے بڑی ایک اسے کہہ لیں کہ یہ ایک بہت ہی جاندار تجزیہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ریالٹیز جو ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے. یہاں پر صرف یہ ہے کہ ہماری جو عوام الناس ہے وہ تو چلیں اپنی جگہ پہ، ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق جو ہے نا اس کو دیکھنا ہوتا ہے. ہماری جو مقتدرہ ہے، ہماری جو ایلیٹ ہے، ہماری جو حکومتیں ہیں، اور خصوصاً ہماری جو عدلیہ ہے، میرا خیال ہے کہ اب 75 76 یا 77 سال ہو چکے ہوئے ہیں. ہمیں یہ بار بار کی ایکسرسائز جو کر رہے ہیں ہم، مطلب پچھلی جو جوڈیشری تھی، آپ نے ریکوڈک میں کیا پاکستان کو کتنے کاروبار لوگوں کے تباہ ہوئے، آپ نے وہ نیسلا ٹاور جو تھا اس کو گرایا. یہ اس طرح کی ساری باتیں پھر جو یہ آپ اپنی ذاتی خواہشات کو انصاف کا نام دے کر جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ فیصلے ناقبول ہوتے ہیں. تو ایک تو عدلیہ کو ہماری جو ہے اسے یہ چاہیے کہ قانون اور آئین میں جو چیزیں ہیں اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، پھر شاید کسی کو بھی کوئی مسائل نہ ہو. پھر اب یہ مارشل لا ہو یا یہ فائیں ہیں جس طرح کی بھی ایمرجنسی کی، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم یہ جس طرح سے طارق صاحب نے کہا کہ بڑی مشکل کے بعد، بڑی مشکل سے کوئی پچھلے 4-6 سالوں کا جو ایک ڈیمیج ہوا تھا، کلیکٹیو ڈیمیج ہوا تھا، اس سے باہر نکلنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اس کو مضبوط کریں تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے. اس ملک کے عوام کے بہت زیادہ گمبھیر اور شدید مسائل ہیں، اور اس قدر شدید مسائل ہیں کہ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ شاید اس کو دیکھ نہیں پا رہے. لوگ جو ہیں وہ بھوکوں کی طرح سے، بھوکی آنکھوں کی طرح سے مراعات یافتہ طبقوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو جب کہیں خدا نہ خواستہ کہیں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے یا کوئی جتھے یا گروہ باہر نکلتے ہیں تو پھر سب کوئی تہس نہس ہو جاتا ہے. اس لیے عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ملک کو چلنے دیں. ہر ادارہ، ہر محکمہ، ہر فرد اپنی اپنی جگہ پہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائے تو کہیں مشکل پیدا نہیں ہوگی. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.